महकी है फिजा खुशियां हैं ढूंढे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे और खुश होंगे। यही मेरी दुआ होती है आपके लिए हमेशा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो ख़वातीन को सुनकर बहुत खुशी होगी, और आज जब मर्द हजरात घर आएंगे तो वो जाके उन्हें कहेंगी, देखा मैंने कहा था ना आपको कि ऐसा ही है। तो एक रीसेंट रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ख़वातीन को मर्द हजरात से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, और उनको जो है नींद ज़्यादा मिलनी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। अनफॉर्चुनेटली एक खातून की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा होती हैं, बेशक वो शादीशुदा हो कि ना शादीशुदा हो। जब घर में भी आप अगर लड़की हैं और आप बेटी हैं तो सुबह आपको टाइम पे बेड से उठना जो है ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप लेट उठेंगी तो अम्मा कहेंगी इस घर में तो तुम कर लोगी आयाशी, लेकिन अगले घर जाके आप क्या करेंगी? यहाँ पर तो जो मर्जी आप करती रहती हैं, लेकिन अगले घर में फिर आपकी सास आपको पूछेंगी 10-10 बजे तक सो रही होती है, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। फिर 1000 काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। फिर शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे तो वैसे ही आपको सोने नहीं देती, आपकी रात की नींदें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, और आपको जो है अपना सारा काम, अपना सारा ध्यान अपने बच्चों में लगाना पड़ता है। और अगर आपको गलती से, एक मैंने बड़े मजे का जो है कहीं पर पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि जैसे ही आपका बच्चा सोने लगे तो आप उससे आई कांटेक्ट ना करें, क्योंकि वो सेंस कर जाते हैं कि अभी आप बहुत खुश होने लगे हैं और आपको सुकून मिलने वाला है, और अपना इरादा बदल लेते हैं और फिर वो नहीं सोते। ऐसा होता है ना, हमेशा ये कहते हैं कि जब भी माँ कहती है कि अच्छा फाइनली मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, अब मैं बैठ के खाना खा लूँ, तो बच्चे का उसी वक्त नैपी चेंज करने का टाइम आ जाता है। और जैसे ही बच्चे की आंख लगती है और वो कहती है मैं थोड़ा सा सो लूं, तो 10 और काम उस वक्त उठाते हैं। तो एक माँ की नींद तो इतनी कम होती है, हालांकि उस दौरान आपको सबसे ज्यादा नींद जो है वो चाहिए होती है। अब इसकी वजह क्या है? ख़वातीन को नींद क्यों ज्यादा चाहिए और मर्द हज़रात को क्यों चाहिए कम चाहिए? वैसे तो आपके वर्कलोड पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी हेक्टिक रूटीन होती है, जितना आपका स्पेशली कंप्यूटर्स पे, टैब्स पर टाइम गुजरता है। देखिए हम अपने साथ खुद नुकसान करते हैं कि आप कोई काम भी ना करें, लेकिन हर एक एवरेज इंसान जिसके पास फोन है वो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपोज करता है हार्मफुल रेस से, और उतना ही टाइम लगता है आपके दिमाग को सोने में और उसके बाद उन टॉक्सिन्स को हटाने में। तो जो बहुत पहले हमें इस्लाम में बात बता दी गई है कि आप जो है इशा की नमाज पढ़ें और उसके बाद सो जाएं, और सुबह फजर की नमाज पे आप उठ जाएं। ये जो टाइम होता है आपका रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का, इस वक्त आपके सबसे जो हार्मफुल क्या कहते हैं उसको, टॉक्सिन्स होते हैं आपके दिमाग में, जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं वो इस वक्त साफ होते हैं और आप रिवाइव होते हैं एक ज्यादा अच्छे दिन के लिए। अब अगर आप 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो आप देखिए 3 घंटे लगते हैं आपको प्रॉपर डीप स्लीप पे जाने में, और उसके बाद आपके टॉक्सिन्स जो है वो इरेज होना शुरू होते हैं। और टॉक्सिन्स को इरेज होने के लिए 10 बजे से 4 बजे तक का टाइम चाहिए। तो उसमें अगर 2-3 घंटे अगर आपको प्रॉपर स्लीप मिल रही है, इसका मतलब है कि आप रोज जो है ढेर सारे टॉक्सिन्स के कूड़े के साथ उठ रहे हैं, और उसके बाद आप अगले दिन में भी अपनी फुल परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, आप लेथार्जिक होते हैं। तो बात हुई कि खवातीन को क्यों ज्यादा चाहिए, वो इसलिए कि एक खातून का माइंड अगर एक्सप्लोर किया जाए और एक मर्द का माइंड अगर एक्सप्लोर किया जाए, तो खातून के माइंड में मल्टीपल टैब्स, जैसे होते हैं ना इंटरनेट पे आप 4, 5, 6, 7, 8 टैब्स खोल लेते हैं, तो मल्टीपल टैब्स एक टाइम पे खुले हुए होते हैं। और खवातीन बहुत ठीक तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। खाना बना रही होगी, साथ में बच्चे को भी हैंडल कर रही होगी, सुबह वो मियाँ के कपड़े भी इस्त्री कर रही होगी, उसे टाई बांध रही होगी, इधर नाश्ता चढ़ाया हुआ होगा, इधर बच्चे का लंच बॉक्स बना रही होगी। मर्द हजरात, बड़ी फनी बात है, अपने बारे में ये नोट करें कि जब ड्राइव कर रहे होते हैं और एड्रेस ढूंढना पड़ता है और गाने लगे हुए, तो एड्रेस ढूंढने के लिए वो गाने की आवाज भी कम कर देते हैं कि हालांकि आपका सुनने का और आंखों का आपस में क्या रिलेशन है, लेकिन जैसे ही एड्रेस ढूंढेंगे तो पहले आवाज बंद कर देंगे। तो मर्द जो है वो मल्टीटास्क इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, यानी 2 या 3 काम एक वक्त में इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जितना कि खवातीन कर सकती हैं। इसलिए जो खवातीन है उनके माइंड की एनर्जी जो है वो ज्यादा एक्सर्ट होती है, वो अपने दिमाग को ज्यादा यूज कर रही होती हैं, ज्यादा बातें कर रही होती है। हम लोग गॉसिप करने का बड़ा शौक है ना, थोड़ा सा टाइम तो उधर भी लग रहा होता है। तो जब आपका माइंड ज्यादा एक्सर्ट होगा तो उसको ज्यादा सुकून की जरूरत है, उसको रिवाइव होने की जो है टाइम बहुत ज्यादा चाहिए है। इसीलिए मर्द हजरात क्योंकि अपने एक टाइम पे एक चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, जो बड़ा ही मैं कहती हूँ लकी हैं आप लोग, अल्लाह मियां ने आपको एक गिफ्ट दिया है ये करने का, तो उनको जो है कम टाइम चाहिए होता है रिवाइव होने का। तो कितने मजे की मैंने आपको बात बताई। तो सारी खवातीन आज जो है मेरी तरफ से 20 मिनट का नैप जरूर लेंगी। आपको एग्जैक्टली 20 मिनट ज्यादा नींद चाहिए है मर्द हजरात से, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले खवातीन ही सुबह उठ के नाश्ते बना रही होती हैं। तो एक लेसन आपके लिए। आपसे मेरा आज सवाल यह है कि क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप नींद की वजह से किसी काम से रह गए हो?
کہ آپ نے کہیں کوئی کام کرنا تھا اور کیونکہ آپ زیادہ سو گئے یا آپ کو نیند آ رہی تھی اس کی وجہ سے آپ کا وہ کام جو ہے وہ چھوٹ گیا ہو. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0320088770. میرا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/mehektimorningofficial. آج کے گیسٹ میں اناؤنس کرتی چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہوں گے AR زیدی صاحب جو کہ ہمارے کرکٹ اینالسٹ ہیں اور ایک بہت ہی سنسنی خیز مقابلہ جاری ہے اس وقت, تو اس کے اوپر ہم لائیو ادھر ہی کامنٹری بھی لے لیں گے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے, ہمیں کیا امید ہے, اور پاکستان کی جو شاندار پرفارمنس رہی ہے ابھی تک اس والے میچ میں, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی رخسار جو کہ ہماری فٹنس ایکسپرٹ ہیں, ہمیں کرائیں گی ایکسرسائز, ایک انرجیٹک سے دن سٹارٹ کریں گے ہم ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہوں گے میاں نعیم صاحب جو کہ اسٹرالوجر ہیں, بتائیں گے آپ کو آپ کے ستاروں کا حال اس ہفتے میں کیسا رہے گا. اور ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے بیوٹی اور آج کل جو لیٹسٹ ٹرینڈز چل رہے ہیں بیوٹی میں, عائشہ اور ہیرا. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنا یہ مزے کا شو سٹارٹ کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. ہمیں جوائن کیا AR زیدی صاحب نے, ہمارے کرکٹ اینالسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج تو مجھے لگتا ہے ہمیں ڈسکشن شروع کرنی چاہیے اسد شفیق کے نام سے, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ہاں, مگر میں پاکستان کے نام سے شروع کروں گا کہ دیکھیں جس طریقے سے کھیلے ہیں اور جس طریقے, میرا خیال ہے اب آج ایک نیا عالمی ریکارڈ کریٹ ہوا ہے کہ شاید جس ٹیم نے ہائیسٹ سکور کیا تھا ہار کے, وہ تھی انگلینڈ کی 370 سکور کیا تھا اس نے 2006 میں آسٹریلیا کے خلاف. آج پاکستان نے 450 کر کے ایک ایسا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے جو شاید مدتوں نہ ٹوٹے. دیکھیں کوئی ٹیم آج تک 400 کراس نہیں کر سکی تھی. 370 میں نے کہا آخری سکور تھا, اور پاکستان نے 450 کیا. میں سوچ رہا ہوں کیا بہادرانہ بیٹنگ کی ہے پاکستان نے. آسٹریلیا میں برسبن کو عامیانہ زبان میں برزی کہتے ہیں, اور پاکستان نے سچ مچ بتایا کہ برزی ہم یہاں پہ ہیں اور ہم بہادر ہیں, ہم اچھا کھیلنا جانتے ہیں. اینڈ ہیٹس آف ٹو اسد شفیق. ڈیفینیٹلی اینڈ آئی تھنک سو جو کانفیڈنٹ کلیمز کیپٹن نے کیے تھے جانے سے پہلے کہ ہم دکھائیں گے, اور جو پہلے کبھی کوئی ایشیائی ٹیم نہیں کر سکی وہ ہم کر کے دکھائیں گے, تو اس کا ایک پارٹ تو سچ ہو گیا کہ واقعی جو پہلے کبھی کوئی نہیں کر سکا وہ تو ہم نے کر لیا ہے. دیکھیں ایک ایسی وکٹ پہ جو گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہی تھی, پہلے دن فاسٹ تھی, دوسرے دن ذرا براؤنش ہوئی, سلور ہوئی, تیسرے دن بیٹنگ وکٹ ہوئی, اور یہ دنیا کی تیز ترین وکٹ ہے برسبن کی جو ہے گیبا, اور اس کے اوپر چوتھی اننگز میں 450 کرنا کیا بات ہے. بالکل آج تو صحیح پاکستان کی پوری قوم جو ہے اس کے لیے یہ فخر کا مقام ہے. بالکل وی شوڈ بی پراؤڈ. اور نیک ٹو نیک میچ تھا جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا. ہاں کوئی بات نہیں, میچ ہم ہار گئے ہیں 39 رن سے, مگر جس طریقے سے کھیلے ہیں salutations to them. بالکل and that's all we want to see کہ آپ کو ایفرٹ نظر آ رہی ہو, کہ پریکٹس ہوئی بھی, ایفرٹ ہوئی, ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہی ہے. آسٹریلینز کو پہلی دفعہ کسی ٹیم نے جھنجھوڑا ہے. بالکل چیلنج دیا, اور جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آسٹریلیا پاکستان ایک واحد ٹیم ہے جس سے تھوڑا سا گھبراتی ہے کیونکہ اٹس ویری انپریڈکٹیبل. تو آئی تھنک دوبارہ جو ہے ہم نے انپریڈکٹیبل ہونا تھوڑا سا ثابت کیا ہے. اب کم از کم یہ ہوگا کہ میلبرن کا اور سڈنی کا ٹیسٹ میچ آسٹریلیا سیریسلی کھیلے گا. You don't think they were serious so far? یا لائٹ لے رہے تھے وہ؟ اس پورے ٹیسٹ میچ میں آپ کو جو سب سے بڑا فلا نظر آتا ہے وہ سٹیو سمتھ کی کپتانی ہے. دیکھیں وہ اتنا انڈر پریشر, آپ نے اگر کل شام کو اس کی کپتانی دیکھی اور آج صبح دیکھی تو وہ تو بالکل میچ ہارا ہوا تھا, اور خود اس نے دو کیچ بھی چھوڑے. اس کی باڈی لینگویج, اس کے ڈیسیژنز یہ بتا رہے تھے. یہ تو ون اور ڈیلیوری جس نے میچ کا فیصلہ کر دیا, وہ جو سٹارک نے گیم کی اسد شفیق کو, وہ ایکسٹرا آرڈنری اٹھی اور وہ گلی کے اندر کیچ ہوا جو وارنر نے کیچ کیا. میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایکسٹرا آرڈنری ڈیلیوری نہ پڑتی تو پاکستان میچ نکال گیا تھا. بالکل ہمیں بڑی امید تھی. ہم نے سٹارٹ کی, میں نے کہا شاید ہماری ٹیم کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. ہم تھوڑے زیادہ خوش ہو گئے جب ہم نے بات کی کہ ابھی جو ہے ہو سکتا ہے اسد شفیق اگر واقعی پچ پہ رہتے تو ہم شاید جیت بھی جاتے. اگر ہم کمپیئر کریں ہماری جو پہلی بیٹنگ تھی جس میں ہماری بہت جلدی وکٹس گر گئیں اور بڑی ڈس اپوائنٹنگ تھی, بیکاز آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنا جلدی ہم لوگ جو ہے 140 سم تھنگ کے سکور پہ بالکل آؤٹ.
تو کیا ڈفرنس ہے اس بیٹنگ میں, واٹ چینجڈ؟ دیکھیں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دن بات کرتے ہوئے یہ کہی تھی کہ پارٹنرشپس ہونی چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کے آخر تک پارٹنرشپس ہوئی ہیں اور پاکستان انہی پارٹنرشپس کو بیس کرتے ہوئے جیتنے کے قریب آ گیا. تو میرا خیال ہے دیکھیں اسد شفیق تھے, محمد عامر کتنا اچھا کھیلے ہیں, لوگ کہتے ہیں آل راؤنڈر پیدا نہیں ہو رہے, میں تو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ محمد عامر ایک ایسا پلیئر ہے جس کے اوپر کام کرنا چاہیے, جس کو بیٹسمن کے طور پہ نیٹ میں پریکٹس کرانی چاہیے. کل اس نے جو 48 رنز کیے ہیں, شاید میں نے اتنے اچھے رنز کسی آل راؤنڈر سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. اسد شفیق کے ساتھ آ کے اس نے جس طریقے سے پارٹنرشپ کی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ کرکٹ اکیڈمی میں لے کے جائیں, ان کے اوپر خاص توجہ دیں. محمد عامر آپ کا فیوچر آل راؤنڈر ہے. بالکل, ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے اور آئی تھنک یہ اب ان کی ذمہ داری ہے بورڈ کی کہ اس کے اوپر محنت کی جائے. آپ ایسے آپ کو نظر آتے ہیں پلیئرز, آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو, پر پھر ان کے اوپر کام نہیں ہوتا, اینڈ ہمارے اپنے پاس اتنے اچھے اثاثے ہوتے ہیں اور وہ بیچ میں غائب. آپ یہ دیکھیں یاسر شاہ نے آج جتنی اچھی پارٹنرشپ دی ہے اسد شفیق کو, اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی آل راؤنڈر میں کنورٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھیں وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وکٹ کے اوپر کھڑا ہو جائے. آج جس طریقے سے اسد شفیق کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کی ہے, اور جس طرح میں ون اور ڈیلیوری کی بات کر رہا ہوں کہ سٹارک نے آؤٹ کیا اسد شفیق کو, دیکھیں یاسر شاہ نے تو اس کا پورا ساتھ دیا, اور اتنی اچھی پارٹنرشپ ہوئی ہے کہ ونس اگین پاکستان کو فتح کے قریب لے آئے تھے. بالکل, گیم از اباؤٹ پارٹنرشپس. اچھا, کیپٹنسی کو آپ کتنا کریڈٹ دیتے ہیں اچھی پرفارمنس کا اس وقت؟ دیکھیں کیپٹنسی تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹیو سمتھ کی کیپٹنسی آج آسٹریلیا کے پرانے کپتان ڈسکس کر رہے تھے. وہ کہتے تھے فالو آن نہ کر کے اس نے ایک غلطی کی تھی, کیونکہ اگر آج آسٹریلیا میچ ہار جاتا تو پورے آسٹریلیا کے اندر ایک تو کوحرام مچ جاتا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کپتان تھے یہ انڈر سکینر آ جاتے اور ان کے اوپر بڑی شدید تنقید ہوتی کہ آپ نے فالو آن کیوں نہیں کیا تھا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نان سیریس ہونا, ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیو سمتھ کی کپتانی آسٹریلیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے اس پورے ٹیسٹ میچ میں. جہاں تک پاکستان کا ہے مسئلہ, دیکھیں ایک آؤٹ جس نے سب کی آنکھیں کھولی وہ تھا یونس خان کا آؤٹ. یونس خان جس طریقے سے ریورس سویپ کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے ہیں, میرا خیال ہے کہ جتنی تنقید ان کے اوپر ہوئی ہے اس موقع پہ وہ سٹروک بنتا نہیں تھا, کیونکہ دیکھیں یونس آؤٹ آف فارم تھے, انہوں نے اپنی فارم ریگین کی, پھر 65 رنز کیے. اس وقت ان کو میچورٹی دکھانی چاہیے تھی اور اس طرح کے بھونڈے طریقے سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں, اوور کانفیڈنس بھی نہیں, میں تو وہ ایک غلطی کہوں گا, ایک غلط سلیکشن آف سٹروک تھا جس کے اوپر وہ آؤٹ ہوئے, اور اس کے بعد پھر اسد شفیق کے اوپر بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا, ورنہ ڈیوائیڈ ہو سکتا تھا بٹوین دیز پلیئر. دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ یونس خان اس وقت اپنی سینچری کی طرف چلتے تو میں پھر آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے فتح شاید یقینی طور پہ نظر آ رہی تھی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میچ سے ہم لوگوں کا مینٹل سٹیٹ یا کانفیڈنس جو ہے اگلے میچز میں کیسا رہے گا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آج برسبن کے اندر داخلہ گراؤنڈ کے اندر فری تھا. اچھا. اور صبح کے وقت یہ پوزیشن تھی کہ وہاں پہ صرف 1200 کراؤڈ تھا اور وہ سارے پاکستانی تھے. اور جتنے جذباتی وہ ہوئے تھے وہاں پہ, ٹیلی ویژن ان کے انٹرویو بھی دکھا رہا تھا, وہ اتنے خوش تھے. انہوں نے کہا فتح ہم بھی نہیں چاہتے, مگر ہم اپنی ٹیم کی پرفارمنس سے بڑے خوش ہیں. جس طریقے سے فائٹ بیک کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ماڈرن کرکٹ میں, مجھے بھی کرکٹ کو فالو کرتے تقریباً 30-35 سال ہو گئے ہیں, ماڈرن کرکٹ میں اس سے زیادہ دلیر فائٹ بیک میں نے آج تک نہیں دیکھی. بالکل. اور یہ پاکستان کی ٹیم کے کو یہ گلے میں میڈل جاتا ہے کہ جناب پاکستان نے یہ 450 رنز کی جو آج اننگز کھیلی ہے, یہ شاید ماڈرن کرکٹ کی شاندار ترین کرکٹ. اور جتنے آپ کو موقع ملے سیلیبریٹ کرنے کے, خوش ہونے کے, وہ ہمیں بالکل اپریشیٹ اپنی ٹیم کو ہر جگہ کرنا چاہیے. تو میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ at times victory doesn't matter, مگر the way you lost the game یہ میٹر کرتا ہے. یہ میٹر کرتا ہے بالکل. جس طرح ہم ایک تو ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ عزت سے جو ہے آپ ہارو, کہ آپ کی نظر آ رہی ہو کہ فائٹنگ اسپرٹ تھی, یو پلیڈ اے گیم اینڈ اگین اٹس اے گیم آف وننگ اور لوزنگ. وہ جہاں پر آپ کو بالکل اسپرٹ نہیں نظر آتی وہاں پہ آپ ڈس ہارٹ ہوتے ہو کہ اچھا پھر آپ ٹیم جو ہے آپ کی ویل اکوپڈ نہیں ہے. اچھا, آسٹریلیا نے بھی جو کیچز ڈراپ کیے ہیں, what do you say, یہ فیلڈنگ پاکستان کے بھی کیچز ڈراپ ہو رہے ہیں, ان کے بھی ڈراپ ہو رہے ہیں, کیا چیز کامن ہے اس میں؟ دیکھیں
آسٹریلیا میں پھر مورد الزام آج اسٹیوی سمتھ ہی آ رہا ہے. کیچ اس نے ہی چھوڑے ہیں کل 2 اور میرا خیال ہے اسد شفیق کا 72 رنز کے اوپر اس نے کیچ چھوڑا تھا اور شاید رات کو اس کو نیند نہ آئی ہو وہ کیچ یاد کر کے بالکل کہ اگر اسد شفیق یہ میچ پاکستان کے لیے جیت گیا تو یہ کیچ کسی کو نہیں بھولے گا کہ اس وقت اس کے 72 رنز ہوئے تھے. بالکل تو بالکل آسٹریلیا اس چیز کے اوپر غور کرے گا. ان کے کوچز جو ہیں, ان کے فیلڈنگ کوچز جو ہیں وہ یقینی طور پہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے کوچز کو بھی اس موضوع کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ نے سٹیو رکسن کو رکھا ہوا ہے جو آسٹریلیا کے پرانے وکٹ کیپر ہیں, پاکستان کے فیلڈنگ کوچ ہیں وہ. ان کے لیے بھی بڑی ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو بڑی محنت کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا عامر نے جس طرح کا کیچ چھوڑا, اظہر نے جس طرح کا فارورڈ شارٹ لیگ پہ کیچ چھوڑا. دیکھیں کیچز ون دا میچز میں بار بار آپ کو اپنے کیچ پکڑنے کی صلاحیت کو امپروو کرنا ہوگا, ادروائز آپ ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکتے. اگلے میچ کے بارے میں کیا پریڈکشن ہے؟ دیکھیں اگلا میچ ہے جسے کہتے ہیں 26 دسمبر کو باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ ہے. تو اس دن جناب اب جو پاکستان کی ٹیم میدان میں اترے گی اس کا اعتماد ہی ڈیفرنٹ ہوگا. بالکل میرا خیال ہے کہ برسبن میں ہم لوگ کافی جیسے کہتے ہیں مورال وائز گرے ہوئے تھے. میلبرن کے اندر ہم سر تن کے گراؤنڈ میں اتریں گے اور آسٹریلیا کی ٹیم بھی سائیکولوجیکلی اب دیکھیں ایک تو ساؤتھ افریقہ سے آ رہی تھی, اس کے بعد پاکستان نے ایک شدید جھٹکا دے دیا. بالکل بالکل. اس کے بعد جب میلبرن کا ٹیسٹ میچ ہوگا تو میرا خیال ہے 1995 میں آخری ٹیسٹ میچ پاکستان نے جیتا سڈنی میں, اور میں اس وقت سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا جب وقار یونس اور مشتاق احمد نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ جیتا. اور 95 کے بعد آج تک کوئی ٹیسٹ میچ ہم آسٹریلیا میں نہیں جیت سکے. تو میری خواہش ہے کہ میلبرن اور میلبرن کے بعد سڈنی آ رہا ہے دوبارہ, تو وہاں پہ سڈنی کے وکٹ کی میں اس لیے بات کروں گا کہ سپنرز کی وکٹ ہے. میں نے مشتاق احمد کا ذکر کیا تھا. تو اس دفعہ آپ کے پاس ٹرمپ کارڈ یاسر شاہ ہے. یاسر شاہ دیکھیں اگر میلبرن کا ٹیسٹ میچ آپ ڈرا بھی کرتے ہیں تو آپ سڈنی کا ٹیسٹ میچ جیتے اپنے سپنر کے تھرو. بالکل سر, آئی تھنک آپ بھی ایک لکی چارم تھے شاید اس میچ میں جو ہم جیتے تھے. آپ کو دوبارہ جانا چاہیے, آپ کو اسپیشلی بھیجنا چاہیے تاکہ ہم جیتیں گے میچ. میں دعا گو ہوں کہ جس طرح کی پرفارمنس آج دی ہے اس کو یہ کنٹینیو رکھیں, اور اس دفعہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آسٹریلیا سے سیریز جیت گئے. That will be so great. اللہ کرے ایسا ہو اور ہم یہاں بیٹھ کر جو ہے اس بات کو سیلیبریٹ بھی کریں. تھینک یو سو مچ زیدی صاحب. آج ہم بڑی خوش نوٹ پر جو ہے وائنڈ اپ کر رہے ہیں. یہ سیگمنٹ یوزلی ہم تھوڑے سے ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. ٹائم ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو مہک دی مارننگ. ہمیں جوائن کیا یہاں پر ہمارے فٹنس ایکسپرٹس ارمانی اور رخسار نے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ابھی ہم لوگ کیونکہ میچ کی تھوڑی سی بات کر رہے تھے, ارمانی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر ہم پلیئرز کی فٹنس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں پہلے, تو یہ آپ ایکسپرٹ ہیں, مجھے بتائیے. ہاں, ایک تو کانگریچولیشن پاکستان ٹیم کو, ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی, ایکسٹراڈنری پرفارمنس, اچھا فائٹ بیک کیا. جو چیزیں میں نے نوٹس کی کہ ہمارے جو فاسٹ بالرز تھے ان کے جو مسلس کی کنڈیشننگ ہے, بیسیکلی جو فٹنس ٹریننگ ان کی ہونی چاہیے تھی, اس میں لیکنگ آئی کہ جو باؤنسرز ہیں وہ کرتے ہوئے ہماری ٹیم کو پرابلم آ رہی تھی. تو اس میں میں نے بینگ این ایکسپرٹ نوٹس کیا کہ جن کی شولڈر کی جو مسل کی کنڈیشننگ تھی, اگر ہم کمپیئر کریں ان کو آسٹریلین بالرز کے ساتھ, تو ان کا باؤنس زیادہ آیا. جبکہ جیسے لاسٹ جو اسد شفیق آؤٹ ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہوئے ہیں کہ وہ جو بالر تھا اس نے کافی باؤنس دیا, جس کی وجہ سے اس کو پلے نہیں کر سکے اور ڈیسیو ہو گیا, آؤٹ ہو گیا. جبکہ پاکستانی جو بالرز تھے ان کے پاس یہ باؤنسر کی ایبلٹی ہمارے پاس پاس میں ہوا کرتی تھی. وقار یونس, وسیم اکرم اور عمران خان کے پاس یہ بڑے اسٹرانگ شولڈر تھا. ہمارے ابھی جو کرنٹ بالرز ہیں ان کے جو مسل کی کنڈیشننگ ہے, بیسیکلی اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کا ہمارا سبجیکٹ ہے, اور میں وہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بالرز کو اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کروائی جائے باؤنسرز کے لیے,
تاکہ یہ ان کی فٹنس وہاں پہ امپروو اچھا ہو. بالکل فٹنس ڈیفینیٹلی میٹر تو بہت زیادہ کرتی ہے. ہماری ٹیم کی فٹنس پہ کتنا زیادہ آپ کو کچھ پتا ہے کتنا کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے؟ آئیڈیا ہے مجھے, کوچز ہیں پی سی بی کے پاس اور ٹرینرز بھی ہیں, لیکن یہ کہ جو کوچ ٹرینر اور مینجمنٹ نے بیٹھ کے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ایک بالر کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہیں, اس کی ویکنیسز کیا ہیں, اور جو اسٹرینتھس ہیں ان کو ایڈ اپ کیا جائے, ویکنیسز کو اوور کم کیا جائے. آئی ڈونٹ نو وائی, پر دماغ میں کانسیپٹ آتا ہے کہ جتنے فٹ فٹ بال پلیئرز ہوتے ہیں جتنا ان کی فٹنس پہ فوکس کیا جاتا ہے اور جو ان کے پلانز ہوتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کرکٹ پلیئرز کے ہمارے اتنے فٹنس پلانز. اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے ڈیفینیشن وائز. جو ساکر ہے وہ ایک ایسی اسپورٹ ہے جو فزیکل ہے, مور فزیکل, مینٹل بھی ہے, لیکن کرکٹ وہ والی سپورٹ نہیں ہے جس میں بہت زیادہ فٹنس چاہیے ہو. اچھا, جبکہ ساکر جو ہے فزیکل فٹنس, اس کے اندر تو اسٹیمنا اتنا زیادہ چاہیے, آپ نے کانسٹنٹلی 90 منٹ کا پلے ہوتا ہے, اس میں بھاگتے رہنا ہے. کرکٹ میں ایسا ہے کرکٹ بائی چانس ہے, اس میں فزیکل اسٹرینتھ اگر سپوز ایک کرکٹر فزیکلی فٹ ہے اور وہ رن آؤٹ ہو جاتا ہے تو اٹ مین اس کی فٹنس کسی کام کی نہیں ہے. بلکہ ساکر جو ہے وہ اس میں آپ کو فزیکل فٹنس بہت زیادہ پورا چانس ملتا ہے لوگوں کو فزیکلی پرفارم کرنے کا. کرکٹ تھوڑی ڈفرنٹ سپورٹ ہے. اچھا جی, آج جو ہمیں رخسار کرانے جا رہی ہیں ایکسرسائز وہ ہے پریگننٹ خواتین کے لیے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ ذرا مسکنسیپشن اگر دور کر دیں کہ پریگننٹ خواتین جو ہے وہ بیمار خواتین ہیں اور ان کو بالکل 9 مہینے کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی. باہر تو اسپیشلی اس کی کلاسز ہوتی ہیں جہاں پر صرف پریگننٹ خواتین کے لیے ایکسرسائز ہوتی ہیں, تو یہ ڈینجرس تو نہیں ہے کسی کنڈیشن میں بھی؟ سب کو معلوم ہے کہ جب یہ پریگنینسی کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فزیکلی اسٹرینتھ چاہیے اور کافی پینفل پروسیس ہے. کافی میڈیکلی اس میں پین کی جو انٹینسٹی ہے وہ اتنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی باڈی جو ہے پوری ری شیپ ہو رہی ہے, جو بونز ایک ساتھ توڑ دیجیے تو اتنی انٹینسٹی ہوتی ہے. بالکل اٹ مینس آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے, مسلس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. اب ایک مسل جو کہ آلریڈی ایک باڈی پر آلریڈی ویک ہے, اس کی فٹنس نہیں ہے اور آپ اس سے ایک مشکل کام کروانے جا رہے ہیں, تو وہ پروسیس جو کہ آلریڈی پینفل ہے وہ کتنے ٹائمز پینفل ہو جائے گا. تو یہ انڈیورنس بلڈ اپ کرنی بہت ضروری ہے. ویری فرسٹ منتھ سے یہ 3 منتھس کی آپ کو ایکسرسائز بتائیں گی, فرسٹ 3 منتھس کی. تو یہ وہ جو لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ٹرائی کریں جن کا 3 منتھس سے نیچے جو ہے وہ لوگ ٹھیک ہے, مطلب فرسٹ 3 منتھ فرسٹ ٹرائمیسٹر جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی ایکسرسائز ہر ایک کی جو ہے الگ ہے. جیسے جیسے آپ کا بڑھتا جائے گا پریگنینسی کا پیریڈ ویسے ویسے آپ کی زیادہ سلو ہو جائیں گی ایکسرسائز. آپ کو بہت زیادہ آبویسلی پھر چھلانگے اور یہ سارا کچھ بیچ میں نہیں ہوتا. تو ہم پہلی ایکسرسائز یہاں پہ اسٹارٹ کر لیں. ہم آج ہم بیٹھ جاتے ہیں پلیز. یہ ہے کہ آپ نے کہیں پر بھی سانس روکنی نہیں ہے, اسپیشلی یہ جو ایبس کی ایکسرسائز تھی یہاں پر نیچرلی جب آپ پوسچر ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی سانس بھی روک لیتے ہیں. اس میں ایک ٹپ ہے, جب بھی آپ نے ایفرٹ لگانی ہے تو آپ نے ایکسیل کرنا ہے. ود ایفرٹ یو ہیو ٹو ایکسیل, سمپل. اچھا ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی زور لگ رہا ہے وہاں پہ جس ڈائریکشن میں زور لگے گا آپ نے ایکسیل کرنا ہے اس ڈائریکشن میں. اچھا یہ تو ٹپ مجھے بھی بڑی کام آئے گی. لیکن ایک آپ نے اور پانی کا مجھے بتا دیجیے کہ کیونکہ آپ کو ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز میں یوزلی پیاس بہت لگتی ہے. ہماری باڈی جو ہے نا سیم لائک ایک کار کا سسٹم یا کار جو ہے وہ باڈی کے سسٹم میں ڈیولپ ہوئی ہے, تو ہمیں کنٹینیوسلی جو ہائیڈریشن چاہیے. ہمارے اندر جو اس کا ریڈیٹر کا جو سلسلہ ہے وہ پانی سے پورا ہوتا ہے, تو ہم نے پانی کنٹینیوسلی پیتے رہنا ہے. ڈیورنگ ایکسرسائز آپ نے بہت زیادہ بڑے بڑے گھونٹ نہیں لینے, اس سے میٹابولزم آپ کا سلو ہو جائے گا. آپ نے سپ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کا جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین ہے. تو بڑے بڑے جو بیچ میں جو 1 گلاس پانی پی آتے ہیں 2 گلاس پانی پی آتے ہیں وہ نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کو کرامپ سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے, ایکسرسائز کرنا ہی بڑے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کو ہر 2-3 سیٹس کے بعد جب آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ سپ کر لیں. بالکل ایک پانی کی بوٹل ساتھ رکھیں. تھینک یو سو مچ ارمانی, تھینک یو رخسار فار دس ایکسرسائز. پلیز ٹرائی کیجیے, اور آپ کو اگر یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں ہمیں دعا دیا کریں, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں سو دیٹ ہم آپ کے لیے جو ہے اچھی اچھی اور چیزیں بھی لے کے آتے ہیں. ابھی ٹائم ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد آپ ساتھ. ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. ہمیں جوائن کیا آپ کے فیوریٹ اسٹرالوجر میاں نعیم صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ٹھیک ٹھاک. اور آج ایک خبر دینے جا رہا ہوں کہ تاکہ باقی سب لوگ بھی ٹھیک رہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات کسی سے کچھ فہمی پیدا ہو گئی. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے, کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ بات کنوے ٹھیک طرح نہیں ہوتی ہے یا آپ کی اپنی کمیونیکیشن نہیں اپنی ہے. کمیونیکیشن. اچھا کمیونیکیشن کیوں ایسی مس ہوتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ کیوں ہوتی ہے کمیونیکیشن میں؟ اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ٹیکسٹ میسجنگ ہے نا اس کے اندر
بھی آٹو کریکشن میں آلسو آپ کو وہ طرز نہیں سمجھ آتا نا کہ بندہ کہ جیسے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اچھا میں رات کو دیر سے گھر آؤں گا, اب آگے آپ نے اچھا لکھ کے بھیجا ہے, اب وہی بھی ہو سکتا ہے اچھا تو سمجھ نہیں آتی نا کہ اگلا بندہ کس طرح بات کرے گا. اچھا یہ تو ہے بالکل, اس سے بھی چیزیں وہی آتی ہیں, لیکن ایسا ہوتا اس لیے ہے کہ دنیا میں جیسے ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں وہ ان کو رولر ہیں ڈیفرنٹ طرح کی ایکٹیویٹیز کا. مرکری پلانٹ جو ہے یہ ہماری کمیونیکیشن کا رولنگ پلانٹ ہے, اور کمیونیکیشن پرسن ٹو پرسن اور ایون الیکٹرانک گیجٹس کو بھی یہ ڈیل کرتا ہے. تو آج صبح سے اینٹی کلاک وائز ہوا یہ, اور آج صبح سے جب ہوا ہے تو 8 جنوری تک رہے گا. اچھا جب یہ پلانٹ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہاں مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ پیدا ہوتی ہے. آپ یہ آبزرو کیجئے گا کہ ایسے میں انٹرنیٹ کنیکشن ان میں پرابلم آتی ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے, یہ آئے گی. اس کے علاوہ آپ کے موبائل فون اس میں کوئی بگ آ جائیں گے. اچھا, اور پرسن ٹو پرسن آپ کسی کو بات کرنا چاہ رہے ہیں, موبائل فون انگیج ملے گا, رابطہ نہیں ہوگا. اچھا پھر جب ہم بات کریں گے تو دوسرے کو آدھی بات سمجھ آئے گی, آدھی نہیں, باقی وہ خود زیوم کرے گا. اچھا, جس سے چیزیں غلط طریقے سے رنگ لاتی ہیں. تو کیا کیا جائے؟ تو اس لیے آج آغاز ہی ہم اسی لیے کر رہے ہیں چونکہ یہ آج مارننگ سے سٹارٹ ہوا اور 8 جنوری تک رہے گا. اس میں اوورآل ہمارے گیجٹس چیزیں ان کا خیال رکھیں. موبائل فون ہے ان کو چارجنگ احتیاط کے ساتھ کریں, زیادہ دیر تک نہ لگا رہنے دیں. انٹرنیٹ کنیکشن ان کی جو فی ہے پے کرنا یاد رکھیں, بھول جائیں گے. سڈنلی آپ بڑے موڈ میں ہوں گے, ضرورت ہے, اسی دن پتہ چلے گا وہ تو اکاؤنٹ ختم ہو چکا. صحیح بات کریں, میرے 2 دن سے انٹرنیٹ پہ کام ہو رہا ہے اور وہ بند تھا نا. اس لیے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو آپ نے لے کے چلنا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی کمیونیکیشن کے آلات ہیں ان کو ٹھیک رکھیں, ان کی پراپر ریپیئر مینٹیننس, اور پلس ان کی فی وغیرہ پے کیجیے گا. اور آپس میں جب بات کریں تو کسی سے کوئی بات کریں تو اسے پوچھیں کہ میں نے یہ کہا ہے. لکھیں تو آٹو کریکشن کو بند کریں, بالکل وہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتا ہے, وہ بند کریں اور پراپر اپنے ہاتھ سے لکھیں, اور کوڈ ورڈ نہ پورا جملہ ہو. ہاں بالکل, جیسے آج کل ڈیفرنٹ ٹائپ کی وہ ہم نے وہ کیا کہتے ہیں ایبریویشن بن چکے ہیں نا, تو کچھ سمجھ نہیں آتے اور کبھی کبھی ایک کے کئی کے معنی ہوتے ہیں. تو وہ چونکہ مس انڈرسٹینڈنگ ٹائم ہے تو دوسرا آدمی اکارڈنگلی کوئی اسے رومانٹک موڈ میں لے سکتا ہے, کوئی اسے اگریسو میں لے سکتا ہے, تو دونوں طرح وہ پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا اتنے مزے کی بات ہے, دیکھیں میں ریلیٹ کر رہی ہوں, میرے ساتھ کل ہی ایک واقعہ ہوا کہ میں نے کھانا منگایا ایک نئی جگہ سے. اچھا, تو وہ جب کھانا لا کے دیا انہوں نے مجھے, تو وہ بہت برا کھانا تھا. کاش میں یہاں نام لے سکتی, آپ سب کو بچا سکتی اس سے, لیکن وہ میں نے کھانا جو ہے چاؤمن منگایا تھا, اس کے اندر صرف گوبھی تھی. ٹھیک ہے, تو بہت برا کھانا. اب میں نا میری نیبر کا میرے پاس نمبر سیو نہیں ہے, تو میں اس کو میسج کر رہی ہوں کہ میں نے یہاں سے کھانا منگایا اور پلیز یہاں سے کھانا مت منگانا, بہت برا تھا نا. اور میرے پاس اس رائڈر کا نمبر بھی سیو نہیں تھا جو کھانا لے کر آیا تھا, تو میں نے وہ میسج لکھ کر رائڈر کو بھیجا. دیکھا نا وہ, لیکن اب سوچے رائڈر, اور میں تھوڑی دیر بعد دیکھ رہی ہوں مجھے رپلائی نہیں کری, پھر میں اس کی طرف کی, میں نے کہا میں نے تمہیں میسج کیا ہے, تو مجھے کہتے مجھے کوئی میسج نہیں آیا. میں نے کہا میں نے یہ میسج اسی بندے کو کر دیا کہ اتنا برا کھانا تم نے ڈیلیور کیا. تو پھر آئی تھنک سو یہ ستارے گردش مجھے سوچا آپ نے بڑا محتاط ہونا. اور ایک چیز, کبھی بھی کوئی کام کی بات کرنی ہو, کبھی بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنی ہو, یا اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ اس بندے نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے, پلیز وہ مس انڈرسٹینڈنگ ٹیکسٹ پہ کلیئر مت کریں, گروپ میسیجز پہ مت کریں, فون پہ مت کریں, انتظار کریں, آمنے سامنے کریں. اور جس تیسرے بندے نے آپ کے ساتھ کوئی بات کی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کے بٹھا کے کریں, تاکہ یہ جو وہ ہوتا ہے نا. اچھا اکثر لوگ تو یہ ہوتے ہیں آپ کو آ کے کہیں گے تمہیں جو ہے نا میں نے ایک بات بتانی ہے لیکن تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے بتائی ہے. میں ان لوگوں سے کہتی ہوں مجھے بتانے کا مقصد کیا ہے. بالکل صحیح ہے نا, ویری وائز آف یو, آپ تو سمجھدار ہیں نا, ورنہ اس کو لوگ اور سینس پہ لیتے ہیں اچھا یہ میری بہت سنسیئر ہے. نہیں میں کہتی ہوں, یہ عقل مند لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ کیوں مجھے, اس بندے کو وقتہ پڑ جاتا ہے جو مجھے کچھ بتا دے, میں کہتی ہوں اب تو یہ بات یا کلیئر ہوگی, ورنہ آپ کسی کو کیوں بتاؤ نا, بدگمانی ہے پھر تو. مقصد یہی ہوتا ہے. ہاں بالکل, اس لیے مجھے آج کل کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں ہے نا, پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہ ہی پتا ہو. میں کہتی ہوں نہیں یہ بھی ویسے بلیسنگ ہے, یہ بھی بلیسنگ ہے, جن چیزوں سے ہمیں تعلق نہیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ کیوریوسٹی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, لیکن اپنے آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دینے میں زیادہ سکون ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہمیں ہوتا ہے ہمیں سب چیزوں کا پتہ, جاننے کے لیے اور بہت کچھ ہے. بالکل بالکل. سو اس چیز سے آج ہم نے آغاز اس لیے کیا کہ مرکری اینٹی کلاک وائز ریٹروگریڈ یا الٹا ستارہ چلنے کے اثرات سب لوگوں پہ آئیں گے. ایک آخری چیز میں کہنا چاہوں گی, آئی تھنک سو اس سے ایک
بڑی سطح پہ جو اثر ہوتا ہے وہ ہے میڈیا جس طرح ہمیں آج کل کی خبریں کمیونیکیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ پلیز 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 میں آپ کو کہوں گی آج کل جو سیریا میں چل رہا ہے, جو وار ہو رہی ہے, اس کی بہت ساری ویڈیوز اور اس طرح کی دل دہلانے والی چیزیں ہیں جو ہر جگہ شیئر کی جا رہی ہیں. صرف اتنی سی بات میں آپ کو کہتی ہوں, آپ حضرت علی کے کال شیئر کرتے ہیں, آپ اس طرح کی شعر و شاعری شیئر کرتے ہیں, آپ حدیث مبارک شیئر کرتے ہیں, آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ کیونکہ بہت سارے ایسے جاہل لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی تحقیق نہیں کریں گے, وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. تو غلط خبر پلیز مت پھیلائیں. میں کہتی ہوں اتنی ارسپانسبلٹی ہے یہ, آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ویپن مل گیا سوشل میڈیا, اور اس کے اوپر اتنی خبریں میرے سامنے آتی ہیں جو میں توبہ کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیا ہے. اچھا, یہاں پہ کچھ لوگ تو جیسے ابھی آپ نے کی نا, لا علمی کی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے آگے سپریڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ایجنڈے کے طور پہ لے کے چلتے ہیں. پروپیگنڈا ہوتا ہے, ایجنڈا ہوتا ہے, اور وہ پرپز یہی ہوتا ہے کہ مس کمیونیکیشن, ایک غلط کانسیپٹ, اور وہ ہمارے سوشل نارم سے لے کے ریلیجن تک چیزیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں اور پھیلتی ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ آنا چاہیے. اسی طرح جیسے آپ نے سیریا کی بات کی, اسی طرح برما میں روہنگیا مسلمز یہ وہ, تو بہت سی ویڈیوز ہوتی کہیں اور کی ہیں, انہیں ریلیٹ کہیں اور کیا جاتا ہے. ابھی یہ ہماری فلائٹ کی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, جو پتہ چلا کہ وہ اس کی ہے ہی نہیں, وہ کسی اور کی تھی. تو یہ مطلب میں وہی کہتا ہوں کہ لوگ محض اپنے آپ کو اپنی وہ جو ہے لنکس لینے کے لیے, لائکس لینے کے لیے, دوسرے لفظوں میں میرا خیال جو میرے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے وائرل ہونے کے لیے جب کوئی چیز چلتی ہے اس پہ بڑے پیسے ملتے ہیں. اب وہاں پہ آ کے اخلاقیات ختم ہو گئے ہیں کہ ہم سچ جھوٹ کس طرح نہیں کہتے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ پڑھیں دیکھیں, اور خاص کر جب ابھی آپ نے جو بات کی مذہبی قسم کے پیغامات, احادیث یا ان کو نہ کوٹ کریں جب تک اتھینٹک نہ ہو, آپ کی اپنی ویریفیکیشن نہ ہو, آگے پاسورڈ نہ کیجیے. بالکل. ہم آ جاتے ہیں اپنے ستاروں پہ, ہمیں امپورٹنٹ باتیں کرنا بہت ضروری ہوتی ہے, اس پہ عمل بھی کر لیا کریں. جی, پہلا سائن کنسنٹریٹ آن یور گولز, ایریز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے اپنی زندگی کے مقاصد یا گول بنا رکھے تھے ان کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پچھلے دنوں میں ہلکا پھلکا کام کر رہے تھے, کچھ ہوم ورک کیا ہے, اب باقاعدہ ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کا وقت ہے, انہیں پھیلانے یا جن سے ریلیٹڈ وہ لوگ ہیں اس گول سے ریلیٹڈ ان تک وہ چیزیں پہنچانے کا وقت ہے. تو یہ کنسنٹریشن کا وقت ہے, بھولنے کا وقت نہیں, توجہ دینے کا وقت ہے. ٹارس سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ خامخواہ بزی ہیں, وہ کہتے ہیں لک بزی ڈو نتھنگ والی بات آتی ہے. اپنے آپ کو آپ نے ایسے ہی مصروف کر رکھا, کم بڑا ہے, کر کیا رہے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, کم بڑا ہے, کر کیا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی. ان کو جینوینلی بھی لگتا ہے بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ بیکار قسم کے لیفٹ رائٹ چھوٹے موٹے ایشوز کافی ہوتے ہیں جن میں آپ نے اپنے آپ کو انگیج کیا ہوتا ہے, یا لیفٹ رائٹ. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں مصروف ضرور ہوں, لوگوں کی ہیلپ بھی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے مقاصد کو بھی سامنے رکھیے. اپنے لیے بھی دیکھیں کہ آپ کی کوئی ضروری چیزیں تو نہیں مس ہو رہی, ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیے گا, کیونکہ کبھی کبھی کچھ عادت بن جاتی ہے. ان کا ٹارس کا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے وینس. وینس ایک سافٹ پلانٹ ہے, اور کبھی کبھی یہ خاص موڈ میں ہوتا ہے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے, کمفرٹ دینے کے لیے. تو وہاں پہ پھر یہ اپنی پرائرٹیز بھول جاتا ہے, باقی لوگوں میں انوالو ہو جاتا ہے, جس سے ڈومیسٹک لائف افیکٹ کرتی ہے, ایون بزنس اینڈ پروفیشن. تو سو اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا توجہ دیں ذات کے اوپر بھی. جیمنائی میں ہم بات کریں گے ڈیلے کاموں میں. اب جیمنائی کیوں, جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی, مرکری اینٹی کلاک وائز ہو رہا ہے. مرکری اینٹی کلاک وائز جب ہوتا ہے تو جیمنائی کا رولنگ پلانٹ ہے, جس کا وہ رولنگ پلانٹ ہوگا ان کو سب سے زیادہ اثر کرے گا. اچھا, یہ صرف افیکٹ ویسے ہی نہیں کرے گا, ہیلتھ وائز بھی افیکٹ کرے گا. ہیلتھ وائز اس طرح افیکٹ کرے گا کہ ان کے دو ایریاز ہیں جیمنائی کے, لنگز, ڈائجسٹیو سسٹمز, اور اس کی وجہ سے آپ کو فالس پین فیل ہوں گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کبھی کبھی لگے گا کہ میرے ہارٹ پہ اس پہ پریشر بڑھ رہا ہے, مجھے کچھ ہو تو نہیں رہا. سو اگر آپ کی یہ ہسٹری ہے ضرور اس پہ توجہ دیں, ادروائز خواہ وہم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ کوئی جیسے کہتے ہیں جوائنٹ وینچر اگر آپ کرنا جا رہے ہیں, اس کے لیے کسی خبر کا انتظار ہے تو اس میں ڈیلے ہوگا, دیر ہوگی. تو محض انتظار نہ کریں بلکہ خود بھی کال کر کے پوچھ لیں کہ میں نے یہ کام کہا تھا یا ہم نے جوائنٹلی یہ کرنا تھا, میرے اینڈ پہ یہ کمپلیٹ ہو چکا, آپ کے اینڈ پہ اس کا کیا ریزلٹ ہے. تو سو ان ساری چیزوں کو آپس میں ملانا ہے, اچھے طریقے سے انتظار نہیں کرنا, کیونکہ یہاں انتظار کرنا اپنے ہی طور پہ بیٹھ کے, وہ بھی اینٹی کلاک وائز جو مرکری ہوتا ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ ایک طرح کے ناراض ہوتے ہیں,
اور دوسرے کو پوچھے بنا ہی بس ہوتے کہ میں نے کہا تھا ابھی تک جواب کیوں نہیں آیا, تو پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ. کینسر سائن, اس کے بعد جیمنائی کے بعد نیکسٹ سائن ہوتا ہے ہمارا کینسر سائن. یہاں پہ کنسنٹریشن ریلیشن شپ کے لیے, رشتوں کے لیے. یہاں رشتوں میں چھوٹے چھوٹے پرابلمز آ سکتے ہیں. اس کی وجہ کہ 12th ہاؤس میں مرکری جو ہے اینٹی کلاک وائز رولنگ پلانٹ ہے, اور اس وقت جو جا کے وہ ہو رہا ہے وہ کیپریکینین ہاؤس میں آ رہا ہے, تو ان کا 7th ہاؤس بنتا ہے. 7th ہاؤس ہوتے تھے میاں بیوی میں کانفلکٹ, چھوٹی موٹی چیزیں, کوئی جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ میسج کسی کو دینا تھا چلا کسی اور کو گیا. سو یہاں احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے کلوز ریلیشن, ماں باپ, ہسبینڈ اینڈ وائف, ان چیزوں میں اپنے اپنے معاملات کو کلیئر کرنا ہے. اور اسی طرح جیسے آپ نے بات کی تھی کہ اگر آفس انوائرمنٹ میں کوئی آپ سے کوئی آ کے آفس کی بات شیئر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اپنا موڈ نہ بنائیں, بلکہ ڈائریکٹ اس آدمی سے بات کریں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. بالکل. ٹائم ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور آپ کے باقی ستاروں کا حال بھی بتاتے ہیں. آپ کے کچھ سوالات ہم تک پہنچے ہوئے ہیں, ان کا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو مہک دی مارننگ. ہمیں جوائن کیا یہاں پر دو خوبصورت خواتین, لڑکیاں, بچیوں نے, ٹھیک ہے, بالکل ہم عمر کم سے کم جتنا کہیں, ہیرا اور عائشہ, اور بڑا مزے کا ان کا کمبینیشن ہے. یہ بلاگر بھی ہیں, فوٹوگرافر بھی ہیں اور میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں, جس کا مطلب یہ اپنا بزنس رن بھی خود کرتی ہیں, اس کے اندر کام بھی خود کرتی ہیں, اس کو ایڈورٹائز بھی خود کرتی ہیں, اس کی فوٹوگرافی بھی خود کرتی ہیں. اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ویمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا بتائیے مجھے پہلے تو اپنے اس بلاگ کے بارے میں. انسٹا پہ ہم ہیں, ٹھیک ہے, انسٹاگرام بلاگرز, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر مجھے ہیرا نے بھی ایڈ کیا, عائشہ نے بھی ایڈ کیا, پھر ہیرایش نے ایڈ کیا. میں نے کہا کہ تیسرا بندہ کون ہے, ٹھیک ہے. سو یہ آپ کا کمبینیشن ہے. کب اسٹارٹ کیا ہے یہ بلاگ؟ ہمیں 1.5 year ہو گئے اس بلاگ کو اسٹارٹ کیے ہوئے. اینڈ شروع میں تو ہم نے سیریس نہیں لیا اس چیز کو, شروع میں اسٹارٹ کر دیا تھا, بٹ دین لوگوں نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا کہ ان کو بڑے فائدے ہو رہے ہیں کہ ہم جو ٹپس دیتے ہیں, میک اپ ٹپس دیتے ہیں اور, تو پھر ہم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ صحیح پروفیشنلی اسٹارٹ کر دیا. ہم نے کہا کہ ہم روز کے روز پوسٹ کریں اینڈ ایوری تھنگ, ہم پلان کرتے ہیں. اینڈ دین کوئی نہ کوئی, جس طرح بیسیکلی بلاگنگ جو ہے اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹپس, اٹس اباؤٹ کہ آپ ریویوز دیں آن دی فیشن ٹرینڈس جو آج کل چل رہے ہیں, تو ہم اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں اپنا بلاگ اس سے. اچھا, اس سے مطلب ان سینس آف انکم or something, do you get something? Yes, do you get paid? We get goodies. We get the products. ہمیں جو کمپنیز ہوتی ہیں they give us their products کہ آپ اس کو ریویو کریں, and we give our honest opinion اس کا on our blog. تو اگر کوئی کمپنی نے آپ کو بڑا اچھا سا پروڈکٹ دے دیا and you don't like it, تو پھر ہم آنیسٹ ریویو دیں گے. ہاں, بیکاز لوگ obviously اگر ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں تو ہم اس کو اچھا کہیں گے تو لوگ وہ کرنا شروع کریں گے. سو وی ڈونٹ وانٹ کہ لوگوں کا برا ہو. اس سے بزنس نہیں افیکٹ ہوتا؟ نہیں, I don't think so. ایک جس طرح مجھے ایک کریم آئی تھی, اٹ واز وائٹننگ کریم. نام مت لینا. نہیں لوگی, ٹھیک ہے. اٹ واز وائٹنگ کریم اینڈ آئی ڈڈ ناٹ لائک اٹ ایٹ آل, بیکاز اس میں بہت سویر ایک کیمیکل کی نا وہ آ رہی تھی, اسمیل آ رہی تھی. تو میں نے جو ہے ریفرین کیا, میں نے کہا یہ آئی شوڈ ناٹ پوسٹ اٹ, بیکاز مجھ سے پھر لوگوں نے پوچھا کہ میں نے پوسٹ کیا, ٹھیک ہے, اینڈ آئی سیڈ کہ اٹس جسٹ اوکے, مطلب اٹس ناٹ گڈ. تو لوگوں نے مجھ سے پھر پرسنلی کوسچنس پوچھے, تو میں نے انہیں پرسنلی منع کر دیا کہ نہیں, ڈونٹ بائی اٹ, بیکاز اس میں کیمیکلز بعد میں سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یو آر آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اچھا زبردست. تو گڈیز ایک اچھی چیز ہے. لانگ ٹرم کیا سوچا ہے, وٹ ول یو میک آف دس بلاگ, بیکاز آئی نو ویلاگس کا مجھے زیادہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے میک اپ ٹیوٹوریلز بنانا شروع کر دیے ہیں. اچھا, یہ ریسنٹلی؟ ہاں, یہ ریسنٹلی ہم لوگ کا نیا یہ پروموشن ہوئی ہے ہماری, کہ ہم اس میں لائک وی ڈو میک اپ, اور وہ ہم دکھاتے ہیں ان ویڈیوز میں کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ اور کس طرح کیا ٹیکنیک ہوتی ہے. یہ ایک ہے ویلاگ. یوٹیوب کے اوپر اب اس کو اسٹارٹ کرو گے؟ ہاں انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی کریں گے, کیونکہ بیکاز آئی نو سم پیپل ہو آر میکنگ اے لاٹ آف منی, ٹھیک ہے, کہ وہ روز روز جو ہے یہ میک اپ ٹیوٹوریلز اپلوڈ کرنا, یا پھر ایون فنی ویڈیوز اینڈ کلپس اس طرح کر کے. ویب سائٹس, ہم لوگ بیسیکلی انسٹا بلاگرز ہیں. ویب سائٹس پہ ہم لوگ اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ پاکستان میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. اچھا, یوٹیوب کا بھی نہیں ہے؟ یوٹیوب کا ہے لیکن اس کا نہیں ہے. تو ابھی ہم پہلے انسٹا بلاگرز بنیں گے, اور بہت سے لوگوں نے ابھی بھی ہمیں کہنا اسٹارٹ کر دیا آپ کو اپنا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے آپ کا. تو ہم سوچیں کہ آپ ایک یوٹیوب چینل اسٹارٹ کریں جس میں ہم میک اپ ٹپس, وہ میک اپ
ट्यूटोरियल्स हों उसमें हम बताएं किस तरह बेस लगानी चाहिए एंड एवरीथिंग. एक हम लोग भी आज क्रिएट करेंगे. अच्छा, हम यहाँ पे लोग भी क्रिएट करने वाले हैं. अच्छा, तो आपकी फोटोग्राफी के ऊपर भी आते हैं. पहले हम जो है स्टार्स के ऊपर जरा वापस चले जाएं. हमने कैंसिल किया था. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ल्यू साइन पे. यहाँ पे मैंने जो एक लाइन लिखी थी, स्टे अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट एंड इररिलेवेंट गॉसिप, जो है जिस पे सारी चीजों पे हम बात कर रहे थे. होता ये है कि गैर महसूस तरीके से छोटी छोटी चीजें हमें इरिटेट करती हैं. कुछ चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं, कुछ चीजों को बिला वजह खाम खा उसके ऊपर हम इशू खड़ा कर देते हैं. मकसद ये होता है ये दिखाना कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगी. एक वो तो छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी इस छोटी सी फीलिंग देने के लिए हमें बहुत बड़े मसाइल का शिकार हो जाते हैं. ताल्लुकात खराब होते हैं, झगड़े बन जाते हैं चीजें. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस तरह की कोई चीज अगर आती भी है उसे इग्नोर करें, इसके ऊपर कोई नोटिस ना लें. फील भी करते हैं तो इस पीरियड में, इस वीक में खामोशी बेहतर होगी. रिएक्शन कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रिवर्स हो सकती है, फायर बैक करेगी, उससे मुश्किलात हो सकती है. नेक्स्ट जेमिनी साइन में जब देखते हैं तो अगेन वर्गो. जेमिनी अभी हमने कर दिया, हम आपको बता देते हैं. तो वो सामने जो आता है सिलसिला उसका कि उसमें होता है ये कि रूलिंग प्लैनेट वर्गो का भी मरकरी है. तो इनको जैसे जेमिनी और वर्गो दोनों की बात की, इनके लिए भी केयर का साइन है. एहतियात करना, बात पूरी सुनना, पूरी बात कहना. उसके बगैर आधे काम होते हैं और आधे नहीं होते. और कोशिश ये करें कि अगर कुछ किसी को कहना है तो पूरा राइटिंग में देना है. अच्छा. जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई एब्रीविएशन या कोड वर्ड कोई ऐसी चीज ना दे कि दूसरा अंडरस्टैंड करेगा. हो सकता है कि वो ना अंडरस्टैंड करे. इसी तरह वर्गो के लिए चूंकि इनकम पॉइंट भी इस तरह के बने हुए, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स डील करते वक्त अगर कुछ करें, कोशिश करें कि ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रैक्ट चीजें लिखें या दहानी करें. इवन किसी को कोई पेमेंट भी की है या करने चले जा रहे हैं तो उसको अपने रिकॉर्ड में जरूर मेंशन करें कि ये मैंने कर दी है, अदरवाइज भूलने के चांस. और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि लिख कर दें. लिखने से मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि जिस जुबान पर आपको अबूर हासिल है, जो जुबान आपको अच्छे तरीके से आती है, जिसमें आप कम्युनिकेट बेहतर करते हैं, प्लीज उसी जुबान में लिख के चीजें दिया करें. कभी कभी आपके पास अंग्रेजी में इस तरह के खत आते हैं जिसका मतलब कुछ और होता है लेकिन वो पता नहीं क्या लिखा हुआ होता है, तो उसमें भी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है. फिर है ना कि मतलब आप अपनी जुबान में लिख कर जो है खत भेजें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा. लिब्रा साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट जरूरत होती है बोलने की, बात करने की, क्योंकि इस वक्त लिब्रन कैफियत इस तरह की है कि जहाँ पे ये सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम है या बोलने की कोशिश नहीं करेंगे. तो मैं यहाँ कहूंगा कि कभी कभी खामोशी जो है वो भी गलत फहमी पैदा करती है. अगर कोई ऐसी बात है जो आपके लिए नुकसानदेह है या आप नहीं करना चाह रहे, मौके पे किसी ने कोई कहा ऐसा करने का और आप कहते हैं अच्छा इस वक्त सुन लूं बाद में देखूंगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. अगर काम नहीं करना तो अभी बता दें नहीं करना, देन एंड देयर. ये भी हमारी खास अप्रोच होती है, पाकिस्तानी खास करना. पाकिस्तानी तो बड़ी होती है. मौके पे किसी चीज का दिल तोड़ने की कोशिश नहीं, पता होता है ये नहीं करना, ये पता होता है नहीं करना, लेकिन इस वक्त छोटी छोटी बातें कि कोई इवेंट पे इनविटेशन हो, अच्छा फिर उधर आ जाओगे, आ जाएंगे, ठीक है, फिर उस दिन फोन नहीं उठा रहे होते, जा नहीं रहे होते, ऐसे ही करते हैं. और ये तो अभी आपने बड़ी बात की, ये तो हमारे यहाँ RSVP का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं है. आप रिसीव करेंगे, मैंने खुद देखा है कि अगर गेस्ट 100 लिस्ट है और उसका मैं नतीजा यही करता हूँ कि अगर 100 है आपने बुलाने हैं तो आप 150 रखिएगा. डिपेंड करता हो कि किस किस्म की इनविटेशन है. बिल्कुल बिल्कुल. उसके कुछ पे आपके ओवर गेस्ट होते हैं, कुछ पे कम होते हैं. अच्छा, इनविटेशन की बिना एक बात मुझे इतनी बुरी लगती है, आज सारे गिले शिकवे कर लेते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात हो रही है. आप लोगों को सदियों से जानते हो, आप उन्हें इतनी इज्जत देते हो, सब कुछ होता है, उसके बाद वो इतने अपनी शादी पे या अपने बहन भाई की शादी पे, खास लोगों की शादी पे आपको इन्विटेशन व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ठीक है, कि ये आपका इनविटेशन. दिल मेरा करता है ऐसे लोगों की शादी के लिए ना मैं घर में तैयार हूँ, तस्वीर खींचूं और उनको व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज दूं कि ये मेरी अटेंडेंस है आपकी उस शादी पे. मतलब एक बड़ी तहजीब है इसमें, एक बड़ी इज्जत देना है जब आप किसी को कार्ड देते हो या कॉल करके इनवाइट करते हो. मेक इट पर्सनल. जिस तरह हमारे ईद के मैसेजेस है ना कि वो जो है सारों को ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, मेरी उस टाइम तो उन लोगों के भी रिक्वेस्ट मैसेजेस आ रहे होते हैं जिनसे बात होती ही नहीं. मुझे लगता है कुछ तो ऐसे लोगों के भी आ रहे होते हैं जैसे कहीं से आपने कभी इजी लोड कराया हो ना, तो उसके पास अगर आपका नंबर सेव्ड है तो उसका भी आपको ईद मुबारक का मैसेज आ रहा होता है कि ये कौन है भाई, ये क्योंकि उसने पूरी लिस्ट को अपने भेजना है. तो इसीलिए इन पैगामात की अब अहमियत नहीं रही, सीधी सी बात है. बिल्कुल. उस दिन किसी पाकिस्तानी बच्चे ने ना शेयर किया हुआ था ट्विटर के ऊपर कि आज
مجھے پتا چلا ہے کہ میں اڈاپٹڈ ہوں, کیونکہ اس کے ابا نے اس کو میسج کیا ہوا تھا کہ عید مبارک ٹو یو اینڈ یور فیملی. کہ مطلب کہ ابا نے وہ میس میسج کیا ہوا, اس میں بچے کو بھی چلا گیا. اصل میں ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے جب شادی کارڈ بھی آتے تھے اور عید کارڈ بھی آیا کرتے تھے, اور وہ بڑے بڑے خوبصورت عید کارڈ ہوتے تھے, اور رمضان میں ایک بڑا فیسٹیول ہوتا تھا عید کارڈ خریدنا, لکھنا, اور پھر جب آنا تو انہیں اپنے آفس یا گھر میں سجانا کہ کتنے آئے ہوئے ہیں, کیسے آئے ہوئے, وہ ایک مومنٹ ہوا کرتا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, کلچر چینج ہو گیا نا, تو یہ محرومی ہے, انسان کا انسان سے تعلق ختم ہو گیا. یہ گیجٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ قرض ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ اچھا. پھر اصل میں ایک چیز اور ہوتی ہے, سوشل نارمز ہیں, اخلاقیات بھی ہیں, امپورٹنس بھی ہے, کال کرنا اور کہہ دینا. اب گروپ میں ایک میسج بنایا واٹس ایپ پہ, سب کو چلا گیا, انویٹیشن آ گئی, اس کا خود کو بھی نقصان ہے. سے اگر آپ نے 100 لوگوں کو بھیجا اور آپ نے اکارڈنگلی انتظامات کیے ہیں اور پھر آپ بیٹھ کے کہ یار میرا اتنا ویسٹ ہو گیا, تو آپ خود ریسپانسبل کال کرنا چاہیے. نیکسٹ چلتے ہیں جی ہم اسکارپیو سائن میں. اسکارپیو سائن میں بھی یہاں پہ رولنگ پلینٹ مارس آپ کا کیپریکان میں ہے. کیپریکان میں جب آتا ہے تو یہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, یہاں ایگزالٹیڈ ہوتا ہے, انرجی لیول بڑا ہائی ہوتا ہے, اور فزیکلی ہم بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. تو ایسے میں وہ لوگ جو اسپورٹس اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ ان کا بیسٹ ٹائم ہے, انہیں اپنی پرفارمنس بہترین ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ریئیکشن بھی بڑے فاسٹ ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات ہمیں بڑی بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کا اسی شدت سے ہم جواب بھی دیتے ہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو ذرا سا کمفرٹیبل رکھنا ہوگا, ریلیکس رکھنا ہوگا, پانی جوسز ووسز پئیں اور اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں, چھوٹی موٹی بات کو اگنور کریں, غصے میں نہ جائیں. اور سیجیٹیریس سائن, یس ابھی ہم آیا, یہاں پہ بی کام ود فیملی ایشوز, کیونکہ یہ ایک ایسا سا سائن بن چکا ہے جہاں پہ مارس, سن, سیٹرن یہ سارے اکٹھے ہیں. یہاں پہ آ کے ہمیں فیملی کی طرف سے کبھی کبھی انسٹرکشن آتی ہے کہ آپ نے جلدی گھر آنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہ ایشوز چھوٹے چھوٹے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان میں آپ نے اپنے آپ کو ذرا سا تھوڑا ایڈجسٹ کرنا اپنی فیملی میں اور اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں. آفسز ہیں تو وہاں پہ بھی, کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کی اٹینشن تھوڑی سی ڈائیورٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس ڈائیورٹ ہونے سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے قریبی لوگوں کو شکوہ پیدا ہو سکتا ہے. سو ہیو ٹو بی کیئرفل, اپنے آپ کو زیادہ آرگنائز کریں, کنسنٹریٹ کریں ٹائمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ویک اس طرح کا ہے. کیپریکان سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مرکری اینٹی کلاک وائز یہاں اس وقت ٹرانزٹ میں یہاں موجود ہے. تو کیپریکینین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ اپنے معاملات کو بڑا صاف ستھرا رکھیں, کلیئر رکھیں, اتنا بولیں جتنی ضرورت ہے. کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو بلا وجہ اپنی رائے نہ دیں, اور خاص کر اس ٹاپک یا اس موضوع پہ بالکل نہ بات کریں جس کے اوپر آپ کے پاس مناسب معلومات نہیں ہیں. جب تک کانفیڈنٹ نہیں ہے اپنی رائے نہ دیں, ادروائز خاموش رہنا بہتر ہوگا کیپریکینین کے لیے. ایکویریس سائن میں جب ہم دیکھتے تھے ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس, یہ آپ کے بڑھ جائیں گے. اور ہوگا کیا کہ آپ شاپنگ کرنے کے لیے نکلیں اور آپ بنا سوچے سمجھے خریداری کرتے چلے جا رہے ہیں, یا آپ نے کوئی پلان بنایا تو یہ نہیں دیکھا کہ میری فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہے یا میں سے کیسے میٹ کر چیزوں کو. آپ کو پہلے سے بجٹ بنانا اور پلان کرنا ضروری ہے, ادروائز آپ کے لیے ٹائم بنا ہوا ہے ایمبیشنز, خواہشات, ایمبیشنز ان کو پورا ہونے کا. تو یہ آپ کا انرجی لیول ہائی ہے. اگر کچھ آپ نے سوچ رکھا تھا کرنے کا تو یہ جو ویکینڈ آلموسٹ, ویسے بھی ونٹر ویکیشن بھی موسٹلی چل ہی رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچرز کی اور بچوں کی, مدرز کے لیے خاص کر, کیونکہ فیمیل سائن میں خاص کر دیکھوں گا تو یہاں پہ آپ کے وہ ایسے چھوٹے موٹے کام جو پینڈنگ تھے وہ پورا کرنے کا وقت ہے. اس کے اوپر توجہ دیجیے گا, اپنے معاملات کو بہتر کیجیے. اسی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی خواہشات چھوٹی موٹی کسی شاپنگ اس سے ریلیٹڈ ہو وہ بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے. خوشخبری ہے یہ تو آپ کے لیے, بالکل اچھی سے خوشخبری پہ جو ہے ہم لوگ بریک لے لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ نعیم جان, آپ جو ایڈوائس دیتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ کی زندگی میں کام آتی ہے تو دعائیں ضرور دیا کریں, ہمیں یہی ہماری آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے. ٹائم ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آ کے ہم آپ کو ایک لک بھی بتا رہے ہیں باتیں بلاگنگ پہ, آپ کس طرح پیسے کما سکتے ہیں یہ بھی آپ بتا دیجیے گا. ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. ہم یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی حسین سی لک بنا کر دکھانے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے پروڈکٹس آپ نے یوز کرنے ہیں اور کیا ٹرینڈنگ ہے آج کل. جی بتائیے مجھے ہم کیا کرنے چلے. پہلے تو یہ ہماری حسین سی ماڈل کا نام پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ شزا. شزا آپ ٹھیک ہے, گڈ ہے, ٹھیک ٹھاک, ایزی ہیں جی. چلیں جی بتائیے کیا کرنے جا رہے ہیں. کانفیڈنس ہے ان لوگوں میں, آپ کی اچھا چہرہ بنائیں گے, آپ خوبصورت لگیں گی. چلیں جی ٹھیک ہے, بتائیے کیا کرنے جا رہے ہیں.
अभी तो हम इनके ऊपर मेकअप लुक क्रिएट करेंगे जो आजकल के विंटर में चल रही है, जो लिपस्टिक्स एंड जो एवरीथिंग विल हम साथ साथ बताते भी जाएंगे आपको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, पहले तो इनकी स्किन टाइप थोड़ी सी डिस्कस कर लें. इनकी स्किन टाइप थोड़ी सी ड्राई है. ठीक है. हाँ, और सर्दियों में वैसे भी स्किन जरा और ड्राई हो जाती है. और ड्राई हो जाती है. हाँ. बिल्कुल. जिनकी बहुत ऑयली स्किन है उनकी भी सिर्फ टी जोन ऑयली रह जाती है. हाँ, उनकी इतनी ज्यादा ऑयली वालों के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन ड्राई वालों के लिए ये होता है कि मेकअप करने से पहले उनको लाजमी मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है. अदरवाइज स्किन पे सारे पैचेस बन जाते हैं. पैचेस बन जाते हैं. बिल्कुल अजीब आपकी वो जो बेस फ्लेकी होती है ना, बड़ी बुरी लगती है. फ्लेकी स्किन हो जाती है. सो मेकअप करने से 5 मिनट पहले मॉइस्चराइजर लगाएं, सही लॉट ऑफ अमाउंट. उसके बाद आप बेस आ जाती है. ठीक है. बेस ये है कि सर्दियों में बेस लिक्विड बेस ज्यादा प्रेफरेबल होती है क्योंकि जो स्टिक वाली होती है वो भी आपकी स्किन को ड्राई कर देती है. तो लिक्विड बेस का ये होता है कि वो आपकी स्किन को एक ग्लोई लुक दे देती है. ठीक है. तो आप बेस में थोड़ी सी आलमंड ऑयल भी डाल देना तो आपकी स्किन ड्राई नहीं रहती. बिल्कुल. आर्गन ऑयल का भी बड़ा आजकल आर्गन ऑयल, बेबी ऑयल या आलमंड ऑयल लाइक 1-2 ड्रॉप्स आप उसमें डाल दें तो आपकी बेस बहुत अच्छी और फ्लॉलेस लगती है. ठीक है. और ये हम यूज क्या करेंगे? ये हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हैं. ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज्यादा यूज भी करना चाहिए क्योंकि इससे बेस बहुत अच्छी लगती है. इस टाइम मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह यूज करते हैं. प्राइमर लगाते थे. अच्छा, इनकी जो है हमने अंडर आई सर्कल्स कवर किए हैं ऑलरेडी. हाँ, ऑलरेडी हमने थोड़ा सा ना इनके फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है और हमने प्राइमर लगाया हुआ है. स्किन प्राइमर आप कोई भी अपना ले सकते हैं अपनी स्किन की टाइप के अकॉर्डिंग. ठीक है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बेस से पहले लगाते हैं, इससे जो है ना बेस ज्यादा लॉन्ग लास्ट करती है. ठीक है. अच्छा, ड्राई स्किन के लिए जो है आपका थोड़ा सा ड्यूई प्राइमर होगा और ऑयली स्किन के लिए मैट करने स्किन वाला. टाइप्स लिखी हुई होती हैं. कोई भी प्राइमर आप यूज करें पर लिखी हुई होती है. ऑयली कॉम्बिनेशन या ड्राई, तीनों में से पहले अपनी स्किन टाइप पता करवा लें कि कौन सी स्किन टाइप है तो उसके अकॉर्डिंग फिर ले. कुछ लोगों को तो बड़े जोर का पता चल जाता है स्किन देख के. अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं. अभी हम स्टार्ट करेंगे. स्टार्टिंग में आप इस पे बेस लगा लें ब्यूटी ब्लेंडर पे. ठीक है. और इसको टैपिंग मोशंस में आप फेस पे लगाना शुरू करें जिस तरह टैप कर रहे हैं. ठीक है. जो अच्छा, ये ऑलरेडी ब्लेंड हो के ही लग रही है, वरना जब आप बेस लगाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा बन रही होती है. आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती है इसके साथ. अच्छा, ये साथ साथ बेस लगानी है. मैं आपसे बात करती हूँ कि जो आप जिनके बहुत ज्यादा डार्क अंडर आई सर्कल्स होते हैं, आई हर्ड कि उनको थोड़ा कोई कलर करेक्टर यूज करना चाहिए. बहुत सारे कलर करेक्टर्स आ जाते हैं. ग्रीन, पीच, ऑरेंज, वही पूरी आपको एक किट मिलती है. तो जिसके अंडर आईज आते हैं उसमें एक रेड कलर होता है. वो अच्छा, DIY में ये है कि मतलब ऑब्वियसली सारे लोग कलर करेक्टर्स नहीं ले सकते. तो रेड लिपस्टिक अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसको थोड़ा सा काटें, जो आपके पास नई यूज में नहीं है उसको थोड़ा सा काटें, उसको थोड़ा सा आप मैश करें और उसको अंडर आई लगाएं. ठीक है, उसको थोड़ा सा ड्राई होने दें और उसके ऊपर फिर बेस लगाएं. तो उससे आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो सारे जो हैं वो कवर हो जाएंगे. बिल्कुल. क्योंकि अगर कोई बाय कर सकता है कलर करेक्टर तो फिर वो आराम से उसके अंदर रेड एंड ऑरेंज कलर का होता है वो आप यहाँ पे अप्लाई करें. मैं तो आपको बता रही हूँ कि इजीएस्ट वे है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोई भी जो है ऑरेंज बर्न्ट या फिर जो डार्क मरून जो होता है उसको हल्का सा लगा के जो है पाउडर भी यूज कर सकते हैं नीचे. वरना जो है अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी तरह तो आप कोई भी जो है, आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी जो है उसमें भी लिपस्टिक्स आ रही है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगी, जिसकी आती ही वो पैन लिपस्टिक्स है, तो वो बहुत अच्छा अंडर आई करेक्टर भी बनती है. क्योंकि आपके डिफरेंट जहाँ पे एंड आई हर्ड कि जिनके पिंपल्स हैं जहाँ पे रेड हुई हुई है उसके ऊपर ग्रीन कलर का ठीक है. ठीक उससे स्कार्स वगैरह जो हैं वो और ये फिर आप तब लगा सकते हैं जब आपको हाई डेफिनेशन कवरेज देनी है. ऑनली फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग ऑन अ वेडिंग, शादी पे जा रहे हैं या पार्टी मेकअप कर रहे हैं तब. क्योंकि अगर आप वैसे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो फिर आप कलर करेक्टर्स लगाएंगे तो वो तो फिर नजर आएंगे ऑफ कोर्स डे टाइम में. तो वो फिर अच्छा नहीं लगता. अच्छा, और इन सबको कवर बहुत अच्छे तरीके से करना है, वरना अगर आपकी आंखों के नीचे ऑरेंज पैचेस पड़े होंगे ना तो और ज्यादा बुरे लगते हैं. बिल्कुल. एक कोई हम आपको किट भी बता देंगे प्रॉपर कि कौन से कलर को कौन सा कलर करेक्ट करता है. जी, अब हमारे हैं स्ट्रोबिंग एंड कॉन्टोरिंग पे. कॉन्टोरिंग तो अब आहिस्ता आहिस्ता आउट होता जा रहा है बिकॉज अब इतना ज्यादा फैशन नहीं है. अब जो फैशन है वो है स्ट्रोबिंग का. स्ट्रोबिंग क्या होता है? कॉन्टोरिंग का ऑपोजिट होता है. इसमें ग्लो. इसमें आपकी सारी स्किन ग्लो करती है. ठीक है. हाँ, ग्लोई ड्यूई लुक के लिए ये बेसिकली होता है. जनरली ट्यूटोरियल्स में यहाँ से यहाँ फेस दिखाते हैं उसमें सारी शाइन आ रही होती है. वो हाई पॉइंट्स को शाइन करना ऑन योर हाई पॉइंट्स हम टीवी पे बिल्कुल नहीं कर सकते. मुझे इतनी पसंद है जो ग्लोई और ड्यूई मेकअप होता है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा मैं शिमर लगा लूँ जैसे लगता है पसीने आ रहे हैं. ठीक है. नहीं मैट कर देंगे, पसीना लग रहा है. हालांकि वो शाइन होती है भाई, ठंड है. अच्छा, यहाँ जिस तरह ये एक हाई पॉइंट है इनके चेहरे का,
ٹھیک ہے. یہ اس بون پہ آپ یہ ہائی لائٹر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کوئی بیکنگ ٹیکنیک بھی آئی ہے نا, واٹ از دیٹ؟ بیکنگ ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ آپ اسپنج کو ایکسٹریم گیلا کریں, ٹھیک ہے, اور اس کو مطلب ایکسٹریم اس میں سے پانی بالکل نکل جائے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹرانسلیوسنٹ پاؤڈر ملتا ہے, اور اس کا اپوزٹ DIY میں کوئی بھی پاؤڈر لے لیں, کوئی بھی پاؤڈر لے لیں وائٹ, اینڈ اس کے اندر جو ہے نا اپنا وہ پاؤڈر کو وہ بیوٹی بلینڈر کو ڈپ کریں, اینڈ دین وہ آپ نے ادھر صرف ٹیپ کرنا ہے. وہ ہم کر کے دکھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, زور زور زیادہ سارا پاؤڈر تو نہیں پڑا ہوا, لیکن اسٹل آپ اس کو زور زور سے ٹیپ کریں, ٹھیک ہے, اینڈ دین اس کو وہ بھی نا بہت زیادہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے, کتنا سارے سے پڑا ہوا ہوتا ہے, بعد میں آپ اس کو برش آؤٹ کر دیتے ہیں. ہاں, اس کو برش آؤٹ کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے یہ سارے جو آئے ڈارک سرکلز ہیں یہ چھپ جاتے ہیں, یہ چھپ جاتے ہیں بالکل, ایک دم سے اچھی سے گلو آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ان کی تھوڑی سی کانٹورنگ کر دیں گے. ان کا فیس آل دو بہت چھوٹا سا ہے, اس پہ کانٹورنگ کی اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن جسٹ فار دا شیپ. ٹھیک ہے. اس کے ہم کنٹرول کرتے ہیں. آپ کے میسیجز میں ساتھ ساتھ پڑھ لوں. آسما وزیرستان, بخیر رالے, کیا بات ہے بھائی, میرے گاؤں سے بھی میسج آیا ہے. یو آر ڈوئنگ اے ویری نائس شو, اور میری نیند کی وجہ سے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں. نیند کی وجہ سے واقعی بہت سارے کام رہ جاتے ہیں, کیونکہ نیند بڑی پیاری ہوتی ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں جو جوانی کی نیند ہوتی ہے نا, وہ بعد میں آپ کو نہیں آتی. آپ کو یہ فیکٹ پتہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ایج کرتے جاتے ہیں, سونا ایکچولی بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور جب آپ 50-60 کراس کر جاتے ہیں تو آپ کو بہت کم نیند آتی ہے, کیونکہ یہ آپ کی باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے ٹورڈز ایج, کہ ٹائم دنیا میں جتنا کم رہ جائے اتنا آپ زیادہ جو ہے اسے ایکسپلور کر سکیں. اس لیے بچوں کو بھی بڑے اچھے نیپس آتے ہیں, اور جوانی کی نیند کا تو ہر کوئی ہی ذکر کرتا ہے. کنٹرول کرتے ہیں نا ہم لوگ, وہ اس اینڈ پہ کرتے ہیں, اور ایک لائن آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ وہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم لوگ ابھی یہاں سے نیٹ لک دیں گے نا جب, تو وہ کنسیلر لگا کے, وہ کنسیلر آپ یہاں پہ لگا دیں. اس کو آپ تھرڈ اسٹیپ رکھیں, کہ آپ کنٹورنگ کو تھرڈ اسٹیپ رکھیں, اس لیے کیونکہ یہ پہلے اس لیے کر لیتا تھا کیونکہ ورنہ وہ بعد میں کریں گے تو براؤن براؤن نظر آتا ہے. تو یہ جب ہم کرتے رہیں گے تو وہ یہ بلینڈ ہوتا رہے گا, تو وہ برا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, صحیح. تو یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے جنرلی مطلب جن کو بالکل کنٹورنگ نہیں آتی ان کو 3 کی شیپ کہا جاتا ہے نا, اپنے فیس پہ ایک 3 بنا لیں, 3 بنا لیں, اس سے جو ہے وہ یہ کور ہو جاتا ہے. یہ والی چیز, ہاں, یہ یہاں. اور دا ہیڈ پارٹ 2 جن کا ماتھا بہت بڑا ہوتا ہے, وہ اس پورشن کو کانٹور کر سکتے ہیں, اس کو ذرا چھوٹا دکھانے کے لیے. ٹھیک, صحیح. اور یہ کنٹورنگ جو ہے ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اچھا, یہ اس سب کو ہم ابھی بلینڈ کریں گے نا آپ اس میں, ٹھیک ہے, اور بلینڈنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا جی, ہمارے پاس اگلا میسج ہے. نادیہ کراچی سے کہتی ہے نیند کی وجہ سے میں اکثر کالج سے لیٹ ہو جاتی ہوں. اصل میں لیٹ ہو جاتی ہے, ہمارا تو یوزلی بہانہ جو ہے وہ یہ ہوتا تھا, لیکن نیند کی وجہ سے کالج سے لیٹ ہو جاتی ہوں. سدرا ملتان سے کہتی ہے آپ کا شو بہت اچھا ہے, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ جی. اور پلیز آپ ملکو کو شو میں بلائیں. ملکو بڑے پسندیدہ ہیں آپ کے, 2 دفعہ ہم ان کو بلا چکے, اور انشاءاللہ انہیں سون دوبارہ بھی ہم دعوت دیں گے, اور بھی بہت سارے اچھے اچھے مہمان ہم بلاتے رہتے ہیں. ٹائم ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور آپ کو جو ہے کمپلیٹ لک دکھاتے ہیں. ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. یہاں پر جو اس وقت حالات ہیں وہ ہیں جو 2 بیسٹ فرینڈز اکٹھی ہو جاتی ہیں, اور ایک فرینڈ کو انہوں نے تیار کرنا ہوتا ہے, اور ان کے پاس بالکل 5 منٹ ہوتے ہیں. تو میرے پاس جگہ نہیں ہے, ورنہ میں بھی بیچ میں گھس کے جو ہے ان کی ہیلپ کر دوں. اچھا, میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں کہ انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک, آئی تھنک سو یہ ان کی اسکن سے ایک شیڈ لائٹر ہے نا, جو یہ ہونا چاہیے. اگر آپ بیس جب بھی سلیکٹ کرنے جائیں نا, وہ آپ کو کہتے ہیں یہاں پہ ٹرائی کریں, یہاں پہ کبھی بیس ٹرائی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہاں کا کلر آپ کے فیس کا کلر بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ سے جائیں اور موئسچرائزر وہ ٹیشو لیں, اپنی صاف کریں, وہیں پہ اپلائی کریں, اینڈ دیکھیں وہ آپ کی اسکن پہ بیٹھتی ہے کہ نہیں. بالکل, یہ والی جگہ پہ ضرور دیکھا کریں, اور پلیز اپنی اسکن ٹون کی بیس لیں. گوری بیس لے کے گرے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو گرے پسند ہے اپنا آپ, تو ٹھیک ہے, پھر گوری بیس استعمال کریں, لیکن اپنی اسکن سے ایک شیڈ ڈارک ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن لائٹ ہو جائے بہت بری لگتی ہے. اچھا جی, ساتھ ساتھ ہم جو ہے, اور یہ ڈریس انہوں نے اتنا جو حسین سا پہنا ہوا ہے, بہت خوبصورت لگ رہا ہے, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. آج ہی ہماری پہلی میں کہوں گی کیا برائڈ ہو سکتی ہے, اس لیے کیونکہ ڈریس بہت ہیوی ہے, تو ہم تھوڑا سا فیس تھوڑا لائٹ رکھیں گے, ساتھ ساتھ کام ٹائم بڑا کم ہے ہمارے پاس. ہم لوگ لپسٹک پہ بھی جاتے ہیں. اب لپسٹک کا یہ ہے کہ آج کل جو کلر ان ہے وہ ہے بیری کلرز, ڈارک بیری کلرز, پلم کلرز, ڈارک پنکس, اس طرح کے کلرز بہت زیادہ ان ہیں آج کل.
ایک میری بڑی فیوریٹ لپسٹک تھی, اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی خوفناک لگے گی. آئی ڈونٹ ریمبر اس کا نام کیا, بلیک چیری اس کا نام تھا, برانڈ نہیں بتاؤں گی کس کی ہے, لیکن اس کو اگر آپ ویسے دیکھیں تو بالکل کالی لپسٹک لگتی ہے, پر وہ اتنا خوبصورت مرون ہے. یو مسٹ نو اباؤٹ اٹ. بلیک چیری از دا شیڈ ڈارکسٹ مرون, اور وہ صرف ہے نا, اور وہ سردیوں میں بہت اچھا لگتا ہے. ایک چیز میں بتاؤں گی, جب آپ لگانے لگیں آئی شیڈ تو اس سے پہلے آئی بیس لگائیں, ٹھیک ہے. اینڈ اگر آپ کی ہر چیز کی مطلب اتنی زیادہ چیزیں آ گئی تو آئی بیس جو ہے وہ پھر اس کو بہت زیادہ ایک دم پاپ کرتا ہے نا کلر اس کے اوپر, ورنہ وہ جتنا بھی آئی شیڈ ہوگا وہ اتنا زیادہ اٹھے گا نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ والے ٹپس بھی پلیز فالو کریں جس طرح اتنے سارے لوگ ایک انسان کو تیار کر رہے ہوں. اچھا, ہمارا آدھے سے زیادہ کام جو ہے نا وہ آئی تھنک سو ہائی لائٹر سے ہی ہو گیا. یس, ہے نا, ہائی لائٹر بہت ساری چیزیں کر دیتا ہے. وہ آئی شیڈو بھی بن جاتا ہے, وہ ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہے, وہ انر آئی میں بھی لگ جاتا ہے, اور وہ ایون براؤ بون پہ بھی جو آپ لگاتے ہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ بھی وہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. اس پہ گلیٹر لگائیں گے, ابھی اس کے اوپر گلیٹر لگائیں گے. یہ گلیٹر چپکا کیسے ہے ویسے تو یہ پریسڈ گلیٹرز ہیں. پریسڈ گلیٹرز ہوتے ہیں نا, یہ چپک جاتے ہیں آئی کے ساتھ, اور یہ بہت بہت ایزیلی یوز ہو جاتے ہیں. بہت آرام سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لوکیٹ میں ایک براؤن جو شیڈ ہے جس سے ہم کنٹورنگ کریں گے, اسی سے ہم اس سائڈز بنائیں گے اس کی. ٹھیک ہے, the crease کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, جن کی آنکھیں بالکل پلین ہوتی ہیں, چھوٹی ہوتی ہیں, ان کے لیے ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اپنے میک اپ بھی خود کیے ہوئے؟ ہاں جی, بڑے اچھے لگ رہے ہیں, تھینک یو, بہت پیارے لگ رہے. ٹھیک ہے, اس سے ہماری کریز بن گئی. پلیز گلیٹر پہ آ جائے, میں بڑی کیوریس ہوں, ہے نا, کہ کیسا لگے گا یہ. سو یہ گلیٹر اب ہم آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہو رہی؟ نہیں, بڑی بات ہے. اینڈ میں لپسٹک آپ ایک دفعہ خود بھی لگا لیجیے گا تاکہ ٹھیک ہے جی. یہ ایک ٹائم کنسٹرینٹ ہوتے خواتین کی زندگی میں, یہ والا موقع ہمیشہ آتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے 2 منٹ میں تیار ہونا پڑتا ہے, اور 2 منٹ میں تیار ہونے کے لیے جو ہے نا آپ کی بالکل چند چیزیں ہونی چاہیے جب کوئی اسینشل لگانی ہو. میں اگر اپنی بات کروں, میرے پاس بالکل ٹائم نہ ہو کہیں پہ جانے کا, تو میں اپنے انڈر آئی سرکل جو ہے وہ کنسیل کرتی ہوں جلدی سے, اور لپسٹک لگاتی ہوں, اور اسی لپسٹک کو میں تھوڑا سا چن پہ لگا دیتی ہوں, تھوڑی نوزی پہ لگا دیتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا میری ناک اکثر جو ہے وہ لال ہوتی ہے, اور تھوڑی سی میں چن پہ لگا دیتی ہوں, دیٹس اٹ, اور وہ جو ہے پھر چلتا ہے اور صحیح لگتا ہے. اچھا جی, ہو گیا, بس اس کو میں بلینڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ جو مڈل ایریا ہوتا ہے اس پہ یو اپلائی دا گلیٹر. ٹھیک ہے, پوری آنکھ پہ نہیں کرنا. ہاں, پوری آنکھ پہ نہیں کرنا کیونکہ وہ پھر برا لگنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, بڑی کیوریس ہو گئی, یہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. اچھا, ٹائم ہمارے شو کا بہت کم رہ گیا ہے. ہمارا میک اپ کی کمپلیٹ لک جو ہے, اگر ابھی ویسے ہماری کوشش ہوگی کہ شو کے اینڈ تک ٹائٹلز پہ آپ کو ہم دکھا دیں. اگر نہیں دیکھ سکتے تو ہمارا آن لائن جو ہے جب شو اپلوڈ ہوگا اس کے اندر آپ کو ہم کمپلیٹ لک دکھا دیں گے. اس کی پکچر بھی ہم اپلوڈ کر دیں گے. آپ کے جو بھی ریویوز اور کامنٹس ہیں پلیز ہمیں ضرور بھیجیے گا. ATV کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیے, وہاں پر ہمارے سارے شوز اویلیبل ہیں. کوئی کانٹینٹ جہاں نہیں نظر آتا وہاں پر آپ کو مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری یہی دعا ہے آپ کے لیے ہمیشہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل. ہم جو ہے یہاں پر میک اپ کرتے رہتے ہیں. ویسے تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, آئی تھنک سو ہم نے بتا تو دیا, ویسے آلموسٹ لک دکھا دیے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. اور یہ آپ اس پہ کنٹینیو کریں, ساتھ ساتھ ہماری جو ہے میک اپ لک ساتھ کمپلیٹ ہوتی رہے گی. آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اس پروگرام کی